बराह रास्त ये चले, इस वक्त काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। हैसियत रखता है हुकूमत के लिए, ये काबीना के लिए, वो उसको मानना लाजमी नहीं है और सिर्फ उस वक्त फैसला हतमी होता है जब काबीना उसकी अप्रूवल दे दे। आज जो हेडलाइन छपी कि पाकिस्तान ने कोई हिंदुस्तान से जो टेक्सटाइल के ज़मन में तजारत का फ़ैसला किया है वो दुरुस्त नहीं थी। ये ईसीसी की रिकमेंडेशन ज़रूर है, लेकिन वफाकी काबीना ने इस तरह का कोई फ़ैसला जो है नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन है और पोजीशन ये है कि जब तक कश्मीर के ऊपर जो हिंदुस्तान का कब्ज़ा है और जो पोजीशन चेंज करने की कोशिशें हैं वो वापस नहीं होती, इस तरह के जो फ़ैसले हैं वो उस छलनी से गुजारे जाएंगे जो कि इस ज़मन में पाकिस्तान की हुकूमत ने मुतय्यन की है। लिहाजा ये कहना कि ईसीसी के फ़ैसले को कोई हुकूमती फ़ैसला समझा जाए, ये दुरुस्त नहीं है और इस वक्त तक हुकूमत पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की तजारत का फ़ैसला जो है उसकी मंजूरी नहीं दी है, नंबर 1। और जो नरेंद्र मोदी साहब ने ख़त लिखा वज़ीर आज़म साहब को और उसमें उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी सारी जो ख़ित्ता है उसके लिए एक अच्छी बात है, हमारी मईशत जो है उससे तरक्की करती है, लेकिन ये तरक्की कश्मीर की कीमत पर नहीं हो सकती। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब ख़त लिखा, जो वापस जवाब दिया नरेंद्र मोदी साहब को, उसमें उन्होंने जब अमन की बात की तो साथ ही इस अमर पर भी ज़ोर दिया कि आप कश्मीर के मसले के हल की तरफ बढ़ें। जो हुकूमत पाकिस्तान की, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एक स्टेटेड पोजीशन है वो ये है कि जनूबी एशिया में अमन की जो कुंजी है वो कश्मीर के मसले के हल में है और अगर आप अमन चाहते हैं आपको कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा और इस ज़मन में जो पहला इक़दाम है वो ये होगा कि आपको 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाना होगा। अगर आप वापस जाते हैं उस पोजीशन के ऊपर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताउन की नई राहें खुल सकती हैं और यकीनी तौर के ऊपर ये इस खित्ते के लिए गेम चेंजर रिलेशन साबित हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भारत के अंदर मुसलमानों को एक दूसरे दर्जे का शहरी समझें, मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ ना दें और हम ये समझें कि इस सब के बावजूद हम और हिंदुस्तान हंसी खुशी रह सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। लिहाजा सबसे अहम बात यह है, आज काबीना ने जो यही पोजीशन है हुकूमत पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बिलखसूस इस पोजीशन को रीअट्रेट किया है, इसके ऊपर दोबारा ज़ोर दिया है और इसी पोजीशन को ले करके हम आगे बढ़ेंगे और अब भी हम हिंदुस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, मईशत में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से पहली शर्त यही होगी कि वो कश्मीर के ऊपर 5 अगस्त की पोजीशन पर वापस जाए। दूसरा अहम फैसला जो आज काबीना ने किया, कोविड के ऊपर आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो हर लम्हा तब्दील हो रही है। बदकिस्मती से यहाँ पर कोविड केसेस में बेपनाह इजाफा हुआ है और जो तीसरी लहर है हम उसका सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने कोविड का मुकाबला, कोरोना का मुकाबला इस तरह से किया कि आलमी दुनिया ने उसकी मिसालें दी। जब शुरू में ये फरवरी में जब ये कोविड पाकिस्तान में आया, उस वक्त जब जो इक़दामात हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर लिए, जो इक़दामात हमने अंदरूने पाकिस्तान लिए, उसकी कोई मिसाल बैरूनी दुनिया में नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमने कोरोना की पहली दोनों लहरों का बड़ी कामयाबी से मुकाबला किया। आज जो तीसरी लहर जारी है, इससे ज़ाहिर है कि बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लोग बहुत मुतासर हो रहे हैं और इस वक्त भी हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश है कि हम कोरोना की लहर का उसी मुनज़्ज़म अंदाज से मुकाबला करें जिस तरह हमने पहली 2 लहरों का मुकाबला किया था। और आज जो काबीना ने इस ज़मन में अहम फैसला किया है वो 2 वैक्सीन इस वक्त, आप पहली बात तो आप ये जहन में रखिए, 98% जो पाकिस्तानी हैं उनको मुफ्त वैक्सीन अवेलेबल होगी और ये तमाम वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान अपने पैसों से मंगवा के या जो उसे अतिया मिलेगा उससे मंगवा के
98% پاکستانیوں کو فری ویکسین لگے گی. 2% پاکستانی جو کیو میں نہیں لگنا چاہتے, جو لائن میں نہیں لگنا چاہتے, ان کے لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پرائیویٹ ویکسین کی بھی اجازت دے دیں. اب پرائیویٹ ویکسین میں 2 مسئلے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو امپورٹر ہے وہ ویکسین دنیا میں تلاش کر کے لاتا ہے, کیونکہ یہ ایسے اویلیبل نہیں ہے. جب وہ تلاش کر کے لاتا ہے تو وہ اس کو اپنی من مانی قیمت پہ بیچنا چاہتا ہے. اب ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ وہ 2% پاکستانی یا 3% پاکستانی جو کہ لائن میں نہیں لگنا چاہتے اور لائن جمپ کر کے اپنے پیسوں سے لگوانا چاہتے ہیں, ہم ان کو یہ سہولت دینا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف ہم پرائم منسٹر صاحب کا یہ بھی ایک بالکل قطعی موقف ہے کہ لوگوں کو لوٹنے کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے. تو اس کے لیے ایک بیلنسڈ پوزیشن جو ہے وہ ایک کریٹ کرنی ہے. اس وقت 2 ویکسین جو ہیں وہ پاکستان میں امپورٹ ہوئی ہیں. ایک روسی ساختہ ویکسین ہے جس کا نام سپتنک ہے, اور ایک چائنی ساختہ ویکسین ہے جس کا نام کینسائنو. جو سپتنک کا جو ریٹ ہے اس کے اوپر ایک تنازع ہے جو کہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں اس وقت چل رہا ہے. جو ہی سندھ ہائی کورٹ کا حتمی فیصلہ اس میں آئے گا تو سپتنک کی جو پرائس ہے وہ اس کے مطابق فکس ہوگی. فی الحال کینسائنو کی جو پرائس ہے وہ 4,225 روپے فکس کی گئی ہے. یہ جو کینسائنو چائنا کا جو اس وقت ٹیکہ ہے یا جو جاب ہے یہ 1 لگتا ہے. باقی آپ کو معلوم ہے کہ تمام جو ویکسینز ہیں, فائزر ہے یا ماڈرنا ہے یا باقی جو ساری ویکسینز ہیں, یہ ساری ویکسین 2 جابس لگتی ہیں. لیکن یہ جو چائنا کا یہ جو کینسائنو ہے اس کی 1 ڈوز جو ہے وہ کافی ہے, اور اس کی قیمت 4,225 روپے جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اس کے ساتھ صرف جانسن اینڈ جانسن ایک اور ہے جو کہ 1 لگتی ہے. لیکن بہرحال اس سے ہم نے 1 ویکسین کا مسئلہ حل کر دیا ہے. دوسری ویکسین کا جو ہی ہائی کورٹ سے یہ ڈیسیژن آتا ہے ہم اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھیں گے. اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی جو کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ ہیلتھ کارڈز ہیں. دیکھیے اب آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان اور اسلام آباد کے تمام شہریوں کو بھی جو صحت کارڈ ہے اس کی سہولت جو ہے وہ میسر ہوگی, اور اس کا دائرہ کار جو ہے اب خیبر پختونخوا میں تمام شہریوں کو یہ سہولت حاصل ہے. اب اسلام آباد میں اور گلگت بلتستان کے تمام لوگوں کو بھی یہ صحت کارڈ کی سہولت جو ہے وہ میسر ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ صحت وزیر اعظم صاحب کے دل کے بہت قریب سبجیکٹ ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو بہت ان کا جو دل ہے وہ اس کے لیے دھڑکتا ہے, دکھتا ہے. تو انہوں نے خود بھی شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بنایا, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو ہم مفت علاج کی طرف جو ہے وہ لے کے جائیں. 43 کمپنیوں کی نئی قیمت جو ہے 43 جو دوائیاں ہیں ان کی نئی قیمت کا بھی تعین کیا گیا ہے. کسی دوائی کی قیمت میں اضافہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا. نئی قیمتوں کا تعین ہوا ہے لیکن نئی جو اضافہ ہے وہ نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کی کارکردگی میں بہتری لانے اور ڈلیوری کو مزید مؤثر بنانے کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے پچھلی جو کانفرنس ہوئی تھی, پریس کانفرنس ہوئی تھی, اس اور اتفاق سے اس دن بھی میں نے ہی کی تھی, ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وفاقی بیوروکریسی کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی لائی گئی ہے, اور اس تبدیلی کے بعد جو ان ایفیشینٹ بیوروکریٹ ہیں ان کو نکالنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو سہل بنا دیا گیا ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے آج کابینہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ اپنے جو محکمے ہیں ان کے اندر جھانکیں, اور جو افسران سہل پسند ہیں اور کام نہیں کر پا رہے ان کو حکومت سے فارغ کر کے گھر بھیجنے کی تیاری کریں, اور اس کے لیے جو ہے وہ جو رولز ہیں وہ پہلے ہی بنا دیے گئے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. ایک اور اہم جو فیصلہ ہے وہ براڈ شیٹ کی جو رپورٹ ہے وہ آج ریلیز کی گئی ہے. براڈ شیٹ کے اوپر کافی میڈیا میں باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں, لہٰذا میں بہت تفصیل سے اس پر بات نہیں کروں گا, لیکن کچھ جو نئی چیزیں جو آپ کی دلچسپی کے لیے ہوں گی. 5 لوگوں کے خلاف فوری طور کے اوپر کرمنل کارروائی جو ہے اس کا حکم آج کابینہ نے دیا ہے. ان میں احمد بلال صوفی صاحب شامل ہیں, حسن ثاقب شیخ صاحب شامل ہیں, یہ اس وقت FBI میں ہیں, غلام رسول صاحب شامل ہیں, یہ منسٹری آف لاء کے جوائنٹ سیکرٹری تھے, عبد الباسط صاحب سابق ڈپٹی ہائی کمشنر UK میں, ان کے خلاف کرمنل کارروائی کا حکم دیا گیا ہے, شاہد علی بیگ
جو کہ ڈائریکٹر آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ہائی کمیشن تھے لنڈن میں، ان کے خلاف کرمنل کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ طارق فواد ملک انہوں نے جو براڈ شیٹ کا سارا جو کروایا تھا کانٹریکٹ، ان کے خلاف کرمنل کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو جو براڈ شیٹ کمیشن نے ان 5 حضرات کو مین ایکیوزڈ ڈکلیئر کیا ہے اپنی اس رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ براڈ شیٹ کمیشن نے ایک بہت ہی اہم جو نقطہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ 2011 اور 2017 کے درمیان جو نیب کا جو ایڈمنسٹریشن تھی، یعنی جو احتساب کا جو عمل تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ دیٹ واز دا ڈارکسٹ ایرا آف نیب۔ یہ سب سے زیادہ جو اندھیر نگری مچائی گئی نیب کے کسی بھی دور میں، وہ 2011 سے 2017 کے دور میں تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اس وقت جو قمر الزمان صاحب تھے وہ چیئرمین نیب تھے، اس کے علاوہ پروسیکیوٹر جنرلز اور باقی جو لوگ تھے، ان کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے سوئس اکاؤنٹس اور ان کی جو دستاویزات ہیں وہ غائب ہو گئیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اب جو براڈ شیٹ کمیشن ہے اس نے یہ ریکمنڈیشن کی ہے، اور ان کی ریکمنڈیشن کے مطابق قمر زمان اور نیب کے جو دوسرے اس وقت ہائی پوزیشنز کے اوپر لوگ تھے، ان کی کرمنل لائبلٹی کا تعین کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی یاد کرا دوں کہ جو آصف زرداری صاحب اور ان کی جو پیپلز پارٹی کی جو باقی قیادت تھی، اس کے خلاف جو مقدمات تھے وہ اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بری ہوئے تھے زرداری صاحب، جس میں کہا گیا کہ نیب کے پاس اوریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے سوئس اکاؤنٹس کا۔ یہ ایک بالکل جھوٹ بات تھی، اور ہم براڈ شیٹ کمیشن کے جسٹس عظمت سعید صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ ڈسکور کیا، اور اب سوئس اکاؤنٹس کا اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے، اور اس بنیاد کے اوپر زرداری صاحب کے اوپر بھی جو سوئس اکاؤنٹس ہیں وہ دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں، اور ہماری جو لیگل ٹیم ہے اس کا جائزہ جو ہے لے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ براڈ شیٹ کمیشن نے یہ کہا ہے کہ جو، اور یہ آپ کو جس طرح سے معلوم ہے کہ ایویڈنس کو یعنی شہادتوں کو ضائع کرنا یا چھپانا یہ کرمنل آفینس ہے، لہٰذا اس وقت کے جو ڈائریکٹر جنرل نیب ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل اور دیگر لوگ، ان کے خلاف بھی کرمنل کارروائی جو ہے وہ اس قابل عمل جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے جو آج صبح پریس کانفرنس بھی کی تھی، انہوں نے چینی مافیا، ذخیرہ اندوزوں اور سٹے بازوں کے خلاف جاری ایکشن کے حوالے سے ایک تفصیلی بریفنگ دی۔ اس جو بریفنگ ہے اس کا جو چونکہ تفصیلات پہلے شہزاد اکبر دے چکے ہیں تو بہت تفصیل میں نہیں دوں گا، لیکن صرف اتنا ہے کہ تقریباً 11 کے قریب لوگ جو ہیں انہوں نے اریسٹ کیے ہیں، ان کا ریکارڈ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ تمام ہی جو شوگر ملوں کا، یہ بڑے شوگر ملوں کا، یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 45% جو پاکستان کی شوگر پروڈکشن ہے وہ 2 فیملیز کے پاس ہے، ایک زرداری صاحب کے پاس اور ایک نواز شریف صاحب کے پاس۔ تو ان کے سمیت جو باقی لوگ ہیں انہوں نے سٹے کے ذریعے چینی کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی، اور اس طرح سے ایک وہ کرمنل آفینس کے مرتکب ہوئے، اور اس کے بعد منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے، لہٰذا ادھر بھی جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم بحران کا جائزہ جو ہے وہ لیا، پیٹرولیم کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے کتنے جو فیصلے کیے تھے، اور اسد عمر صاحب نے، شفقت محمود صاحب نے، شیری مظاہری صاحبہ نے اور اعظم سواتی صاحب نے اس کمیٹی کو چیئر کیا تھا، اس کمیٹی میں شرکت کی تھی، اور انہوں نے جو بڑے فیصلے تھے اس کے مطابق ندیم بابر صاحب کو، جو اس وقت ہمارے ایس اے پی ایم ہیں، ان کو فورینزک جو جب تک ہوتا ہے اس وقت تک اپنے عہدے سے علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اب جو 3 بڑے ایکشنز ہیں اس میں ایڈمنسٹریٹو ایکشنز شامل ہیں، کرمنل ایکشن شامل ہے اور لیجسلیٹو ایکشن شامل ہیں۔ کمیٹی نے اس کی تفصیل جو ہے وہ دی ہے۔ اس کے مطابق جن کمپنیز نے 20 دن کا سٹاک جو قانوناً رکھنا ہے وہ نہیں رکھ سکیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ اس کے ساتھ ان کمپنیز کے خلاف کارروائی ہوگی جو کہ اپنا جو تیل کی ترسیل ہے وہ انہوں نے وقت کے اوپر نہیں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو برتھنگ ہے، یعنی جو آ کر کے کراچی میں جب جہاز لگتے ہیں
تو اس برتھنگ کا جو پروسیس ہے اس کو جو مینپولیٹ کیا جاتا ہے، یعنی جہاز کو آپ دور کھڑا کر دیں اور قیمت بڑھ جائے تو پھر واپس لے آئیں، اور قیمت زیادہ ہو تو اپنے جہاز کو پہلے لگوا لیں، یہ سارا جو ایک لوٹ مار مچی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اوگرا لا جو ہے اس میں تبدیلیاں کی جائیں گی تاکہ جو پیٹرولیم منسٹری میں اور اوگرا میں ایک بیلنس جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے گئے ہیں اس میں ڈائریکٹر جنرل آئل جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ اس میں جو آفیسرز ملوث ہیں ڈائریکٹریٹ جنرل کے آئل کے، ان کو جو ہے وہ ریموو کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے پورٹ قاسم اتھارٹی کے اوپر جو لوگ ہیں ان کو ریموو کیا جائے گا، پروفیشنل آفیسرز کو اپوائنٹ کیا جائے گا ٹیکنیکل پوزیشنز کے اوپر۔ ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے کہ مانیٹرنگ سیل کریٹ کیا جائے پیٹرولیم ڈویژن میں تاکہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ریلائبل ہو۔ ابھی کیا ہوتا ہے کہ وہ پیٹرولیم کمپنیوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کتنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، تو اب انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ ایک جو سیل ہے وہ کریٹ جو ہے وہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ لیبز ہونی چاہیے اور وہ ایک تفصیلی جن لوگوں کو دلچسپی ہوگی پیٹرولیم سے وہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ پرائم منسٹر صاحب نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو EVM مشینز ہیں ان کو بہت سراہا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کابینہ کو جو سمندر پار پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیز کو انتخابی عمل میں شراکت داری کے لیے اور ہمارے الیکشنز کو جو EVM کے اوپر اور الیکٹرانکس کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے اقدامات کرنے میں تیزی کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ ہم ایک پروسیس کریٹ کر پائیں گے جس میں کشمیر کے الیکشنز کا ایک حصہ یقیناً ہم EVM کے اوپر ہماری کوشش ہے کہ ہم لا سکیں۔ اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹری اس کمیٹی کے سربراہ ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے ہم یہ ایک پورا جو اور مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ اسپیکر صاحب کی اور اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقات ہوئی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ عمل آگے بڑھے اور اپوزیشن اس جو عمل ہے اس میں شامل ہو، اور تاکہ ہم تمام جو اسمبلی ہے اپوزیشن اور ہم مل کر کے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر سکیں الیکشنز کا جس پہ سب کو اعتماد ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہم جیتے ہیں تو وہ کہیں جی یہ ہم نہیں مانتے، اور وہ جیتے ہیں تو ہم کہیں ہم نہیں مانتے۔ سو بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت اسی لڑائی میں پڑے رہیں، ہم نے یہ پہلے بھی دعوت دی ہے اور پھر ہم نے دعوت دیتے ہیں کہ آج آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کا یہی مقصد ہوگا کہ یہ تمام جو پارلیمنٹ کے اندر ایک کنسنسس کریٹ کر سکے اس ضمن میں۔ سرکاری اداروں کے سربراہان کی تعیناتی میں اب تک کی پیش رفت کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ 29 مارچ 2021 تک کل 94 اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہیں، ان میں 33 وہ ہیں جن کے حوالے سے تعیناتی کا عمل جاری ہے، 44 ایسی اسامیاں ہیں جہاں قوانین میں اصلاحات، ادارے کے انضمام یا کسی دوسری وجہ سے تعیناتیوں میں التوا ہے۔ اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو نے بڑے اپنے تعصف کا اظہار کیا ہے، افسوس کا اظہار کیا ہے کہ اتنی زیادہ اسامیاں جو ہیں وہ اب تک کیوں خالی ہیں، اور انہوں نے اگلی کابینہ میٹنگ میں منسٹرز کو اور سیکرٹریز کو کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی جو وزارتیں ہیں ان کا جواب لے کے آئیں کہ یہ کیوں اتنا جو ہے وہ ابھی تک اتنی اسامیاں جو ہیں وہ کیوں خالی ہیں۔ آڈٹ اور اکاؤنٹ کے جو شعبہ ہے اس میں بہت بڑی ریفارمز اس حکومت نے انٹروڈیوس کرائی ہیں، اور پہلی بار جو ہمارا آڈٹ کا جو اس وقت نظام ہے وہ افیکٹو شروع ہوا ہے، اس میں جو SOEs ہیں ان کی آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے حکم یہ دیا ہے کہ یہ SOE کی جو اسپیشل کمیٹی ہے کیبنٹ اس کے سامنے یہ رپورٹ جو ہے وہ رکھی جائے، اور اس رپورٹ کو پھر ایک پورا تھورولی دیکھا جائے کہ کیسے اس میں جو ہماری جو اس وقت بلینز اینڈ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں ان میں جا رہا ہے، تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کو دیکھا جائے کہ ہم اس کو کیسے ان کے جو آڈٹ کا نظام ہے اس کو کیسے بہتر کریں، اور پھر اس کو ٹھوس سفارشات جو ہیں وہ کابینہ کے سامنے جو ہے وہ لائی جا سکے۔ چیئرمین PIACL بورڈ کا معاملہ جو ہے وہ ایک ہفتے کے لیے پینڈنگ کیا گیا ہے۔ اس طرح بندرگاہوں کے چارجز میں کمی کے لیے جو اب تک اقدامات تھے وہ بھی علی زیدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ آخری ایک ہفتہ ان کو چاہیے اس کو مکمل کرنے کے لیے، تو اس کو ایجنڈے کو جو ہے کیا گیا ہے۔ مسز کشور احسن کو پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں ممبر پروڈکشن کوآرڈینیشن تعینات جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے
کابینہ نے ملکی معاشی ضروریات کے تحت وزارت خزانہ کی جانب سے فروری 2020 سے اٹھائے جانے والے مالی اقدامات کی منظوری دیتے ہوئے ان قرضوں پر حکومت پاکستان کی جانب سے ٹیکسوں کے نفاذ میں چھوٹ دینے کی بھی منظوری دی ہے۔ میٹروپولیٹن کلب بلڈنگ F9 پارک جو ہے اس کا ایجنڈا بھی ملتوی کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر مزید تھوڑی بحث چاہیے کہ آخر آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب اور ان کی کمپنی نے 2-2.5 ارب روپے کا ایک بلڈنگ کھڑی کر دی ہے اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کا کرنا کیا ہے۔ یہ اس طرح کے جو انہوں نے پچھلی حکومت نے جو پیسے خرچے ہیں وہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے حکومت کے لیے کہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا جائے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی سابقہ افسر ڈاکٹر فرناز ملک کو پرفارما پروموشن دینے کی جو منظوری ہے وہ دے دی گئی ہے۔ اسی طرح سے نئے چیئرمین اوورسیز وزارت پاکستان اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو جو ہے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن کا جو نیا چیئرمین ہے اس کو لگانے کا کہا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ کٹاس راج کو صوبائی جو کنٹرول ہے اس سے لے کے ایویکیو ٹرسٹ بورڈ کو دے دیا جائے، تو سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سٹیل مل کی جو نجکاری ہے اس کی جانب ایک اور بڑا قدم ہوا ہے، جبکہ کابینہ نے پاکستان سٹیل مل کی سبسیڈری کمپنی بنانے کی اجازت جو ہے بنانے کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے، اور اب یہ جو سٹیل مل کی نجکاری ہے اس کو اس عمل سے ایک تقویت ملے گی اور وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ رولز آف بزنس 1973 میں ترامیم کی منظوری ایک ہفتے کے لیے جو ہے وہ ڈیفر کی گئی ہے۔ انجینئر مقصود انور خان چیف انجینئر آپریشن اینڈ کمرشل پیڈو کو ممبر نیپرا خیبر پختونخوا سے تعینات کیا گیا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا متعلقہ صوبہ جو ہے وہ سفارش کرتا ہے اور اس کے مطابق وفاقی کابینہ اس کی منظوری جو ہے وہ دیتی ہے۔ ایک جو کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 18 مارچ 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ اس میں جو ایک اہم Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.